मुल्क में सेकुलरिज्म की आंधी चल रही है और दूसरी तरफ सूद के जो माशी खात्मा है उसकी भी एक ठंडी सी झोंक सामने आई है। मुल्क में सेकुलरिज्म की जड़ें मजबूत हो रही हैं, मुल्क में सरमायादाराना निज़ाम जोर पकड़ रहा है और सूद के खिलाफ एक ज़ुबानी कलामी फैसला दिया गया है, जबकि आपके तमाम मालियाती इदारे, आपके तमाम बैंक्स, आपकी गवर्नमेंट के तमाम आलमी इदारों के शिकंजे में हैं। IMF के फैसले के बगैर, वर्ल्ड बैंक के फैसले के बगैर ये लोग एक कदम नहीं उठा सकते। तो आप इसे जो ठंडी हवा का झोंका कह रहे हैं, ये बिल्कुल खुद को लोरियां देने के, खुद को तिफल तसलियां देने के बराबर है। पाकिस्तान के सिर्फ 3 बड़े शहर, सिर्फ अकेला फैसलाबाद, अकेला सियालकोट या अकेला कराची पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतार सकता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद अफराद के तमाम एलानियों खुफिया साथ से जब्त कर लिए जाए तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर जाएंगे, पाकिस्तान को सूद की जरूरत नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान के अंदर सूद के हवाले से चेमगोइयाँ चल रही थी। हालिया ही अदालत का एक फ़ैसला सूद के ख़िलाफ़ आया है। आया इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब, जो कि मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा की तरह हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इंट्रोडक्शन तो आपने सुन ही लिया है। एक तरफ मुल्क में सेकुलरिज्म की आंधी चल रही है और दूसरी तरफ सूद के जो माशी खात्मा है उसकी भी एक ठंडी सी वो झोंक सामने आई है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जो ठंडा झोंका जिससे आप कह रहे हैं, ये खुद को तिफल तसल्ली देने के बराबर है। आपने कहा कि मुल्क में सेकुलरिज्म की जड़ें मजबूत हो रही हैं, मुल्क में सरमायादाराना निज़ाम जोर पकड़ रहा है और सूद के खिलाफ एक ज़ुबानी कलामी फ़ैसला दिया गया है, जबकि आपके तमाम मालियाती इदारे, आपके तमाम बैंक्स, आपकी गवर्नमेंट के तमाम आलमी इदारों के शिकंजे में हैं। IMF के फैसले के बगैर, वर्ल्ड बैंक के फैसले के बगैर ये लोग एक कदम नहीं उठा सकते। तो आप इसे जो ठंडी हवा का झोंका कह रहे हैं, ये बिल्कुल खुद को लोरियां देने के, खुद को तिफल तसलियां देने के बराबर है। हाँ, जमात इस्लामी के इस हद तक किरदार को बहरहाल मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने 19 साल तक मुसलसल इसके लिए जद्दोजहद की, मगर मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी के भी हर बालिग नज़र मेंबर को इस बात का पता है कि वो पंजाबी में कहते हैं गोंगनुआ तो मट्टी चाड़ना जी। तो इन्होंने जो ये अदालती जंग लड़ी है, अदालत के नतीजे में जो फैसला आया, इसे अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज किया जाएगा, जैसे इससे पहले चैलेंज किया गया। पहले दो दिहाइयाँ गुजार दी, अगली पता नहीं कई दिहाइयाँ मजीद गुजर जाएंगी अपील में। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो एक सदारती आर्डीनेंस आ जाएगा, वो कहेगा कि ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ झूठी तसल्ली है। आपको अगले 20 साल तक के लिए एक मजीद लॉलीपॉप दे दिया गया। देखिए, अगर आपने सूद को ख़त्म करना है, ये कैसे ख़त्म होगा? आपने बैनुल अक़वामी इदारों के पैसे देने हैं, आपने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, IMF के पैसे देने हैं, अमेरिका के पैसे देने हैं, पता नहीं किस किस के अपने पैसे देने हैं। आपने उनसे जिन शराइत पर पैसे लिए हैं, आपको उन शराइत पर उन्हें देने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये था कि आप इंटरनली तो सूद को ख़त्म कर लेते। इंटरनल मामला जो आपके मुल्क के अंदरूनी मामला हैं, वो ऐसे मामला हैं जिन पर आप फैसला कर सकते हैं, करने की पोजीशन में हैं, मगर वहाँ पर भी आपको इस तरह जकड़ा गया है, आपको इस तरह के डरावने ख्वाब दिखाए गए हैं कि अगर आपने सूद को ख़त्म कर दिया तो आपकी मईशत तबाह हो जाएगी। आप वो भी नहीं कर पा रहे। हाँ, वो इस्लामिक बैंकिंग है, वहाँ आप काइबर के नाम पर पैसे ले रहे हैं। अगर कन्वेंशनल बैंकिंग है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मार्कअप कह के पैसे ले रहे हैं। खुलेआम चीज़ें सूद पर बाज़ारों में बिक रही हैं, खुलेआम सूद का कारोबार हो रहा है और हम ये कहते हैं कि सूद ख़त्म होने जा रहा है। तो इसके लिए तो बाकायदा इनकलाबी तहरीक की ज़रूरत है। ये सूदी निज़ाम अदालती फैसलों से ख़त्म नहीं होने वाला। आप बैनुल अक़वामी शिकंजे में जकड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि अभी डॉक्टर साहब ने इस्लामी बैंकिंग के हवाले से भी बात की कि अगर सूद की एक शक्ल ख़त्म होती है तो उसको दूसरी किसी न किसी शक्ल में इम्प्लीमेंट करवा दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये है कि एक तो ये हो नहीं सकता कि यहाँ से सूद का खात्मा हो जाए, और अगर हो भी जाए तो ऐसी मज़ीद जो शक्लें हैं वो मुतारिफ़ करवा दी जाती हैं। इस्लामी बैंकिंग पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत के साथ मैं इस राय से तो इख्तिलाफ़ रखूँगा। बात यह है कि सूद के हवाले से जब उसकी ताबीर व तशरीह आती है तो इज्तिहादी आरा मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है। तो मौलाना तकी उस्मानी साहब मुद्दज़िलहुल आली की क़यादत में जिस टीम ने बहुत से बैंकों को एक क्या कहते हैं, बुनियादी बैंक है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उसके अलावा भी 2-3 बैंक सामने आया किया, वहाँ कभी मौलाना तकी उस्मानी साहब ने ये दावा नहीं किया कि ये आइडियल इस्लामिक बैंकिंग है। अभी भी वो यही कहते हैं रिबा फ्री बैंक। रिबा फ्री बैंक में बहुत से उलमा की डिवाइडेड ओपिनियंस भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे जब MPhil में मईशत को, इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस को पढ़ाने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया,
تو ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے جہاں مولانا تقی صاحب سے استفادہ کیا تو ان سے ڈیوائیڈڈ اوپینین رکھنے والوں سے بھی میں نے استفادہ کیا، اور بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی رائے مجھے زیادہ بہتر لگی۔ دیکھیں کہ انیشیل سٹیج پہ اگر آپ ایک آئیڈیل سسٹم قائم نہیں کرتے تو جسٹ ربا فری بینکنگ جہاں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آئیڈیل نہیں ہے، حلال اور حرام میں حد فاصل قائم کر کے ایک حلت کے اوپر لانا، چاہے اس کا فائدہ سرمایہ داروں کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک حلت کے اوپر لانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن آج کے جو اسلامک بینکاری کے حوالے سے یا ربا فری بینکنگ کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں نا، وہ اس سٹیپ سے آگے جانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ گلہ مولانا تقی صاحب کو بھی ہے، وہ اب اس سے اگلا قدم رکھیں تاکہ جو ان کے گاہک ہیں، ان کے کلائنٹس ہیں، جن کے جو بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ منافع میں شریک کیا جائے۔ لیکن اوورآل پوری دنیا میں چونکہ ایک کیپٹل سسٹم ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیکولرزم نہیں، کاروباری حوالے سے زیادہ بہترین اصلاح کیپٹلزم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیپٹلزم نے ہم نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو ہمیں اگر اتنا بھی مل جائے نا کہ یار یہ چلیں حلال ہے حرام نہیں ہے، اگرچہ ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں پورا مفاد نہیں مل رہا، تو ہم آئیڈیل سسٹم کے پیچھے لگ کے اس کو نظر انداز کرنے لگے، بہرحال یہ بہت بڑی غلطی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ڈیوائیڈڈ اوپینینز موجود ہیں علماء کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جس رائے کو لینا چاہے لے لے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی سٹیج پر اس کو لینا زیادہ بہتر ہے۔ آج بھی مجھ سے راستے میں بھی مجھ سے مسئلے پوچھے گئے، یہی میزان بینک کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا، تو میں نے کہا دیکھیں یار اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو نہ لیں، مجبوری ہے تو لیں، گناہ نہیں ہے۔ پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ قرض لینا بغیر ضرورت کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ممنوع ہے، مناسب نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں آپ پھر بھی قرضہ لیتے ہیں، لیکن آپ لے بھی رہے ہیں کسی اسلامک بینک سے یعنی ربا فری بینک سے جس کی علماء نے اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ تو خیر آپ کے سوال کے ایک جز تھا، دوسرا جز جو سودی بینکاری کے حوالے سے میں چھوٹی سی اس پہ بات کر دوں اگر ٹائم ہے۔ بالکل ضرور۔ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے مقاصد ہیں بعثت کے، ان میں سب سے بڑا مقصد انسانیت کو شرک سے نکال کر توحید پہ لانا ہے، اس سے بڑا مقصد انبیاء کا نہیں رہا، یہ انبیاء کی میراث ہے، یہی باعث تخلیق کائنات ہے، اور یہی آخرت برپا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ خود نبی علیہ السلام کی پیدائش کا اصل مقصد بھی توحید خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کی کبریائی کا، عظمت کا، اس کی ساورنٹی کا، حاکمیت کا اعلان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو بنیادی بیماری ہوتی ہے انبیاء اس کو بھی فوکس کر لیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام جادو کے بارے میں سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ذمہ داری توحید کے علاوہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی قوم کو غلامی سے بھی نکالنا ہے۔ آج یہی ذمہ داری علماء پہ اوپر آ چکی ہے۔ فرعون کی جو غلامی تھی وہ بڑی محدود تھی، آپ اس کی ریاست سے باہر چلے جائیں فرعون کی غلامی ختم، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کی ریاست سے باہر نکل گئے تھے جب غلطی سے ان سے قتل ہوا تھا، تو اس کی ریاست سے باہر نکل گئے تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تھے۔ لیکن آج کی غلامی میں سمجھتا ہوں فرعون کی غلامی سے زیادہ شدید ہے اور زیادہ ہیبت ناک ہے اور زیادہ پر اثر ہے اور زیادہ طویل ہے، کیونکہ آج کی غلامی دنیا کے مالیاتی اداروں کی غلامی ہے جن کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ جس ملک میں جائیں گے وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ علماء کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ جہاں توحید کا رز دیں، اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قوم کو یہ معاشی غلامی سے نکالیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری قوم معاشی مکمل طور پر گرفت میں آ چکی ہے، یہاں کوئی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے آتا ہے، یہاں کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے آتا ہے، تو وہ پھر بھی دنیا کے مالیاتی اداروں کے ساتھ سودی معاملات کرتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ بھائی مجبور پاتا ہے، کرسی سے نکل آئے، کوئی مقناطیس لگا ہوا جس نے آپ کو روکے رکھا ہوا، نکل آئے باہر۔ بات یہ ہے جب تک آپ اس میں کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیتے، ہاں عدالتی فیصلہ آ گیا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک قدم تو ہے نا، لیکن جب تک عوامی شعور پیدا نہیں ہوتا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، جب تک ایک انقلابی تحریک پیدا نہیں ہوتی، جب تک آپ اپنے اندرونی معاملات میں جس کا آپ کا اختیار چلتا ہے وہاں آپ سودی معاملات ختم نہیں کرتے ہیں، تو عالمی طاقتوں کے شکنجوں سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ مفتی صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ آپ ان کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے، جیسے ہی آپ نظام تبدیل کرنے کی بات کریں گے ورلڈ بینک آپ کے سامنے آ جائے گا، IMF آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ افغانستان کو تاراج تبھی تو کیا گیا جو بڑے بڑے جرائم تھے، ایک یہ تھا کہ وہ سودی نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔
اس کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ آمنا ہم ایمان لائے اسے آزمائے نہیں جائیں گے. بالکل بالکل بالکل. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, لوگوں کو اس سے پہلے بھی آزمایا گیا, ہم نے آزمایا. اللہ کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دنیا پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے دعوے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ہم چاہتے ہیں ہم سب کچھ کریں, سوئی کی چبھن بھی نہ ہو. پاکستان بننے سے پہلے آپ نے پاکستان کو گروی میں دے دیا تھا 6 ماہ پہلے. اس کی اپنی الگ تفصیلات ہیں. دنیا کے مالیاتی ادارے IMF ورلڈ بینک کے ہاتھ میں اپنے آپ کو آپ دے چکے تھے کہ اب ریونیو کا ہم کہاں سے چلائیں گے. آپ نے تو اس ملک کی پیدائش سے پہلے ہی اس ملک کو غلام بنا دیا تھا, اور 70 سال کے کام میں آپ کہتے ہیں میں 1 منٹ میں ڈیمالش بھی کر دوں, مجھے سوئی کی چبھن بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہوگا. جس فتنے کو ختم کرنے میں آپ جتنی دیر لگائیں گے, یہ خدائی اصول ہے, اس فتنے کو ختم کرنے میں آپ کو اتنی ہی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دشمنان صحابہ کا فتنہ, ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ. جو ختم نبوت کے منکرین تھے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے اس وقت تمہاری پیدائش بھی نہیں تھی, ختم نبوت کی جو منکرین تھے ان کے خلاف محاذ میں اترتے ہوئے دشمنان صحابہ کو ملانا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بعد میں اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات ظاہر بھی ہو گئی تھی, ساری باتیں ظاہر بھی ہو گئی تھی, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم نے ختم نبوت کی وجہ سے دشمنان صحابہ کے بارے میں آنکھ بند کی رکھی, جس طرح بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر دیتا ہے. ہمارے بڑوں نے آنکھ بند کی. اس وقت اگر ان کا علاج ڈنڈے سوٹے سے ہو سکتا تھا تو آج ان کا علاج گولی سے بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فتنے کو پنپنے کا آپ نے ٹائم دے دیا. بات صرف اتنی سی بات ہے, جس فتنے کا قلع کما کرنے میں آپ جتنی دیر لگائیں گے اس کے لیے آپ کو اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. 70 سے 80 سال ہو گئے آپ نے سود کو ختم نہیں کیا. آپ جتنا دیر کرتے جا رہے ہیں اس فتنے کو ختم کرنے میں اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. آج قربانی کم ہے بنسبت 10 سال بعد. 10 سال بعد آپ کھڑے ہوں گے, آپ کو قربانی دینی پڑیں گی. آپ کہیں کہ مجھے پتھر بھی نہ لگے, ڈنڈے سوٹے بھی نہ لگے, سوئی کی چوبن بھی نہ ہو, میں بھوکا پیاسا بھی نہ ہو, اور یہ سارا سسٹم آ کے حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت جبریل خود ہی ختم کر دے, تو پھر ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہم اس نظام کے چوکیدار کیوں بنے ہیں؟ ہم اللہ کے خلیفہ اور نائب کیوں بنے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بات یہی ہے, آپ کو قربانی دینی ہوگی. آپ کو دنیا کی معاشی ناکہ بندی کا مقابلہ کرنا ہوگا. آپ کو اپنی قوم کو اس بات پر تیار کرنا ہوگا, ہم گھاس کھائیں گے, بھوکے ننگے رہیں گے, لیکن ہم سود نہیں دیں گے, بلکہ ہم حساب کتاب کریں گے. ہم اصل رقم سے کتنی زیادہ آپ کو دے چکے ہیں, اس کے بعد ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیں, خبردار ہم نے نہیں دینا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. نفاذ اردو کا جو فیصلہ وہ بھی آپ کے سامنے ہی تھا, تو اب جو ہے یہاں پہ سود کے خاتمے کا فیصلہ بھی جو ہے آپ نے بتایا کہ 19 سال میں آیا. تو ایک تو یہ کس عدالت نے 19 سال تو جماعت اسلامی کو جنگ لڑتے ہوئے ہو گئے, ایکچولی 31 سال ہوئے ہیں, میں بتاتا ہوں بھی آپ کو. 31 سال, بالکل ٹھیک. اور کس عدالت نے پیش کیا اور اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیں, سودی نظام معیشت کے خلاف جو جنگ لڑی گئی عدالتی, یہ جماعت اسلامی سمیت اس میں ٹوٹل 88 فریق تھے, 88 فریق تھے. بالکل ٹھیک. 1990 میں یہ پہلی درخواست جو ہے یہ سبمٹ کی گئی تھی 1990 میں, اور یہ 2022 چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا, یہ اس کی کھیر کون کھانے والا ہے؟ کس کی کھیر؟ یہ اس فیصلے کی. فی الحال تو جماعت اسلامی کریڈٹ لے رہی ہے اس کا, اور میں اس پہ کہتا ہوں لینا بھی چاہیے. انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. جب اس کو آپ کھیر نہ کیا, ابھی اسے جلیبی کہیں, اس میں چکر بہت ہیں. دیکھیں 1990 میں 88 جماعتیں 88 فریق شامل تھے, مگر یہ 31 سال کے عرصے میں جماعت اسلامی کو چھوڑ کے باقی سارے آہستہ آہستہ نکل گئے. تو جماعت اسلامی کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو دینا چاہیے کہ وہ 31 سال لگے رہے. تو 1990 سے لے کر آج تک 31 سال لگے. جزوی فیصلہ بھی آیا, ابھی سپریم کورٹ میں کہ چیلنج ہوگا. 1990 میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا. اس کے بعد اس کے خلاف 1991 میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان تھے, ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا, جنہوں نے کہا کہ سودی نظام نہیں ہونا چاہیے, اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. پھر اس فیصلے کو وفاقی حکومت میں چیلنج کر دیا گیا, اس کے خلاف سٹے لے لیا گیا. پاکستان کے ایک صاحب تھے وزیر اعظم, جنہیں امیر المومنین بننے کا شوق تھا, وہ امیر المومنین بننے کے شوقین عدالت میں جا کر سود کے خلاف سٹے لے کر آئے. یعنی اللہ سے جنگ کرنے کی اجازت پاکستان کے ایک متوقع امیر المومنین نے عدالت سے حاصل کر لی, جس کا خمیازہ آج تک وہ بھگت رہے ہیں. جی, اس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی, آئی ایگریڈ. اس کے بعد جنرل مشرف کا ٹائم آتا ہے. جنرل مشرف نے بھی عدالت سے اس فیصلے کے خلاف سٹے لے لیا کہ جی یہ فیصلہ سود کے خلاف ہمیں ٹائم دے دیا جائے. اور جنرل, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم اس وقت اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں, تو جنرل مشرف نے بھی اگر
عدالت سے اللہ کے خلاف جنگ کرنے کی باضابطہ اجازت لی تو اس کا نتیجہ بھی جیسا کہ آپ نے کہا آپ ہی کے بقول وہ آج بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2002 میں شریعت عدالت کا فیصلہ پھر معطل کر دیا گیا کیونکہ جنرل صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا اور ربا کی تشریح کے لیے فیصلہ واپس عدالت بھیج دیا گیا. یعنی اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, جسٹس موجود ہیں اور انہیں یہی نہیں پتا کہ ربا کی تعریف کیا ہونی چاہیے. اس وقت سے لے کر اب تک کتنے چیف جسٹس حضرات, کتنے معاملین, کتنے وکلاء ریٹائر ہو کر گھروں کو چلے گئے, انہیں ربا کی صحیح ڈیفینیشن, صحیح تعریف نہیں مل سکی اور 2002 سے لے کر 2013 تک مقدمے کی سماعت ہی نہیں ہو سکی. تو اگر اس ساری ہسٹری کو آپ سامنے رکھیں کہ اب جو فیصلہ آیا تو اس کے بعد آنے والے 31 سال سپریم کورٹ میں لگیں گے, اس کے بعد ایک صدارتی آرڈیننس بھی مجھے جاری ہونے کا خطرہ ہے جو اسے مزید 30 سال دے دے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ کوئی خوش آئند صورتحال مجھے تو نظر نہیں آتی. مفتی صاحب پتہ نہیں اس بارے میں کس گمان کے مالک ہیں, جن سے پوچھتے ہیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, چونکہ آپ شریعہ پڑھاتے بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں, تو آپ اس میں کیا ایڈنگ کرنا چاہیں گے؟ مجیب بھائی بات یہ ہے 30 سال لگے, 31 سال لگے یہاں تک پہنچنے میں, ابھی بھی ہم منزل مقصود پر تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, منزل مقصود پر نہیں ہیں. میں یہاں بات آغاز سے کروں گا اور مختصر سی بات کروں گا کہ پاکستان کا بن جانا خوش قسمتی تھی, لیکن اس کے اندر منوان فرنگی نظام کا آ جانا سب سے بڑی بدقسمتی تھی. یعنی بدقسمتی اور خوش قسمتی ہمیں ایک ساتھ ملی. بالکل. پاکستان پورا ایک پیکج تھا جو آج بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ایک پورا پیکج تھا اور پاکستان بنا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس میں ہمارا اپنا فوجداری نظام ہوتا, دیوانی نظام ہوتا, عدالتی نظام ہوتا, انتظامی نظام ہوتا, معاشی نظام ہوتا, معاشرتی نظام ہوتا, ریاستی, سارا ہمارا ہوتا. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو تعزیرات ہند کو لا کے آپ نے تعزیرات پاکستان بنا دیا. وہی جیسے آپ نے ہندی ہم وطن کو مسلم ہم وطن بنا دیا. تو ایڈیٹنگ میں تو ہم شہرت رکھتے ہیں نا. ہم نے ایسے کیا, یہ پیکج تھا. ٹھیک ہے, ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے 1940 میں قرارداد پیش ہوئی, 47 میں پاکستان بن گیا. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کسی خدا نخواستہ آپ کے ایک مرلہ پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لے, ذرا قراردادوں سے وہ ایک مرلہ پلاٹ لے کے دیکھیں. قراردادوں سے ملک ملتا ہے. 90 سال خاک و خون کے دریا ہم نے عبور کیے ہیں, ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں, پھانسی گانٹ کم پڑ گئے. ٹھیک ہے, تب جا کے مغربی استعماری قوتوں کی جو ہیبت تھی وہ تحلیل ہوئی. پھر وہ جو جنگ چھڑ گئی, دوسری جنگ عظیم تھی نا جی. ٹھیک ہے, اس سے بھی وہ مجبور ہوا, جاتے جاتے وہ ہمارے ٹوٹے ٹوٹے کر گیا, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو کہنے کی بات یہ ہماری پیچھے نہیں ہے, اس پورے نظام کی صف لپیٹنی پڑے گی. اوپر سے پھر کیا کہتے ہیں, آپ کو اسلامی نظام لانا پڑے گا. اسلامی نظام اقرار سے شروع نہیں ہوتا, انکار سے شروع ہوتا ہے. لا الہ سے شروع ہوتا ہے, الا اللہ سے شروع نہیں ہوتا. اسلامی نظام کی ابتدائی لا الہ سے ہے کہ سب سے پہلے گن ختم کریں آپ. وہ گن ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اوپر سے ہم لوٹے سے پانی ڈالتے جا رہے ہیں اور سب کو پلید کرتے جا رہے ہیں. بات یہ کہ آپ, ٹھیک ہے اسلام دفعتاً نازل نہیں ہوا, گریجولی نازل ہوا, لیکن اسلام جتنا نازل ہوا اتنا دفعتاً نافذ ہو جایا کرتا تھا. بعض لوگ یہ بھی دلیل بناتے ہیں, دیکھیں جی اسلام گریجولی نازل ہوا تو گریجولی امپلیمنٹ ہوگی. ایسی بات نہیں. ہاں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. اگر آج پورا موقع نہیں ملتا ہمیں پورے اسلام کے نفاذ کا, تو جتنا جو نافذ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, یار آ جاؤ بس ٹھیک ہے. تو اسلامک بینکنگ کی بھی پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں, وہ بھی یہاں فٹ ہو جاتی ہے. چلو یار اتنا ٹھیک ہے, آگے بڑھو نا, اتنا ہے آگے بڑھو. ٹھیک ہے, آئیڈیل سسٹم کی طرف جاؤ. بات یہ ہے کہ یہ پچ آپ کی نہیں ہے. اس پچ پہ آپ جتنی مرضی بیٹنگ کر لیں, بولنگ کر لیں, یہ آپ کی نہیں ہے. اس پچ کو بدلنا پڑے گا, اس نظام کی صف کو لپیٹنا پڑے گا, تب تبدیلی آئے گی. تبدیلی محض ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے یا ان لوگوں کو ہٹا کے چہرے بدل کے نہیں آئے گی. آپ کو پتہ کی بات ایک اور بتاتا ہوں. یہاں گالیاں پڑتی ہیں تو افراد کو پڑتی ہیں, یہاں ہار پڑتے ہیں تو افراد کو پڑتے ہیں, لیکن نظام صاف بچ کے باہر سے نکل جاتا ہے. اور نظام کو چلانے والے بھی خفیہ صاف بچ کے باہر نکل جاتے ہیں. افراد کو جوتے پڑتے ہیں. بھائی افراد سے پہلے نظام کو جوتے ماریں, اور نظام چلانے والوں کو دیکھیں, وہ عالمی, وہ شیطانی قوتیں, وہ مقامی, غیر مقامی کون کون سی ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ نظام چل نہیں پاتا. یہاں سب سے بڑی کامیابی شیطانی قوتوں کی یہ ہے کہ ساری تنقید افراد پہ ہوتی ہے. وہ افراد جو اس نظام کے اندر ہیں ان پہ نہیں ہوتی, اور نظام کو چلانے والے خفیہ ہاتھوں پہ نہیں ہوتی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے.
جس طرح بھی ڈاکٹر خلیق صاحب نے کہا کہ پورے نظام کی جو صف ہے یہ لپیٹنی پڑے گی، یہ صف بھی لپیٹ دیں گے، یہ گن بھی ختم کر دیں گے، لیکن اس سے پھر مسائل کون کون سے پیدا ہوں گے، اس پہ روشنی ڈالیے. جو صف لپیٹنے والی بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہر دوسرے یا تیسرے پروگرام میں یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ ہمیں نظام کی صف لپیٹنا پڑے گی، بدلنا پڑے گا. مجھے اس عالم کا نام یاد نہیں آ رہا، اسکالر کا نام، دانشور کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. ان سے کسی نے کہا کہ جو آپ کی باتیں ہیں، جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، اس سے نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے، نظام ٹوٹ سکتا ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ خطرہ اس بات سے نہیں ہے کہ نظام ٹوٹ جائے گا، خطرہ اس بات سے ہے کہ کہیں نظام ٹوٹنے سے بچ نہ جائے. اس نظام کو ٹوٹنا ہوگا، اس نظام کو توڑنا ہوگا ہمیں ترقی کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے. جہاں تک آپ نے اس کے خطرات کی بات کی ہے، اس کے جو چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی مالیاتی ادارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ پہ فرق پڑے گا، اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، اس سے آپ کو جھیلنا پڑے گا. اور ڈالر سے ڈی لنک کرنے کی آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ڈالر سے ڈی لنک، جن ممالک نے ڈالر سے ڈی لنک کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے سونے کو اپنی فرنٹ کرنسی رکھا، یا انہوں نے چائنا کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، یا روسی آج کل روبیل کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی آپ سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو فی الحال تو یہی ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے اس میں مالیاتی نظام کی اگر ہم بات کریں تو پہلے اس میں کتنی بہتری لائی جا سکے. ابھی وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے، انہوں نے اس سال کے اینڈ تک تمام ایسے قوانین کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا ہے جو سود کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈھکے چھپے یا اعلانیہ طور پر سپورٹ کرتے ہیں، ان قوانین کو بدلا جائے. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے جو اپنی رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ 30% بینکنگ اسلامک بینکنگ سسٹم کے اوپر منتقل ہو چکی ہے. 30%، یہ بہت بڑا فگر ہے یہ 30%. تو اب شرعی عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر 30% بینکنگ آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق اسلامک بینکنگ نظام پر منتقل ہو چکی ہے تو اگلے 5 سال کافی ہیں کہ اب تمام کی تمام بینکنگ کو اس کے اوپر لے آؤ. وہ جو ڈاکٹر صاحب گریجولی ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نفاذ کرو تو الحمدللہ کہا جائے، لیکن اپنی نیت اسے بدلنے کی ہے، یعنی بات تو نیت کی ہے نا. تو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو وفاقی شرعی عدالت نے انہیں باقاعدہ اس کے لیے سپیس فراہم کی ہے. انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کل سے کہ سارا کچھ ختم کر دو، انہوں نے اس سال کے اینڈ تک کہا ہے کہ قوانین کو چینج کیا جائے، ایسا کوئی قانون نہ ہو جو سود یا سودی نظام کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرتا ہو. اس کے بعد بینکنگ سسٹم کو اوور آل تبدیل کرنے کے لیے اگلے 5 سال کا وقت دیا ہے کہ اگر 27-28 بن جائے گا غالباً، اس وقت تک تمام بینکنگ سسٹم کو اس پر منتقل کر لیا جائے. ہمارے اکثر لوگ بات بات پر قائد پاکستان محمد علی جناح کی مثال دیتے ہیں، وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے. تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے جناح نے کہا تھا کہ ہمارے معاشی ماہرین سود سے پاک اسلامی معاشی نظام کے لیے کام کریں کیونکہ مغرب کا نظام ناکام ہے. جن کے لیے انہی کا فرمودہ حرف آخر ہے تو ان کے لیے ان کا فرمودہ بھی سامنے پیش کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو آپ کو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اب اس میں آپ کو جو غیر سودی نظام میں چھوٹی سی اجازت پلیز ایک چھوٹی سی ایڈ کر دوں. بالکل. ہم نے اس ملک میں کیا کیا، پورا پہلے گن ڈال دیا ہے، پھر ہمارے قائد کھڑے ہو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، سود ناکام ہے، مغربی قوتیں ناکام ہیں، سود کو نکالو، یہ نکالو. آپ نے پہلے پورا گن ڈالا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے ابھی نے عالمی بینکوں سے جو لین دین تک باقاعدہ روڈ میپ طے کرنا ہوگا. ایک روڈ میپ ہوگا اس کے لیے کہ آپ نے کیسے بتدریج ان کے قبضے سے جان چھڑانی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ترکی اس وقت موجودہ دنیا میں واحد ملک ہے جس نے IMF ورلڈ بینک کے قرضوں سے بہت حد تک جان چھڑا لی. ابھی بھی اس کے کچھ بیرونی قرضے باقی ہیں جنہیں وہ پے آف کر رہا ہے، لیکن اس نے IMF اور ورلڈ بینک سے اوور آل اپنے آپ کو نجات دلوائی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا اس نے کون سی اسٹریٹجیز اپنائی. اگر ہمیں عالمی بینکوں سے لین دین کرنا ہے تو کیسے کرنا ہوگا. لیکن المیہ یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک جو کئی معدنیاتی یا تیلوں کی دولتوں سے مالا مال ہیں، وہ مل کے ایک ایسا بینک نہیں بنا پا رہے جو عالم اسلام کو سپورٹ کرے، جو پاکستان کے قرضے پے آف کر سکے. اور یہاں پہ ایک اور بات، یہ پتہ نہیں کس حد تک درست ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے صرف 3 بڑے شہر، صرف اکیلا فیصل آباد، اکیلا سیالکوٹ یا اکیلا کراچی پاکستان کے تمام قرضے اتار سکتا ہے. اگر یہ نہ اتارنا چاہیں تو صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود افراد کے تمام اعلانیوں خفیہ ساز سے ضبط کر لیے جائیں تو پاکستان کے تمام قرضے اتر جائیں گے، پاکستان کو سود کی ضرورت نہیں رہے گی. اگر قومی اسمبلی کے قرضے آپ ہنس رہے ہیں لیکن میں آپ کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اچھا قومی اسمبلی کو چھوڑ دیں. پارلیمنٹ کے تمام ممبر بھی ضروری نہیں، 3-4 جو حکمران پارٹیاں تھیں ان کے بڑوں کو گروہ تھے جتنے تھے ان کو پکڑ لیں، انہیں پکڑ لیں. جو اساس ان کے دیکھیں آپ کے ایک وابدہ کے لائن مین کے گھر سے اربوں روپے آج سے کئی سال پہلے جب اربوں ڈالر بنتے تھے وہ تک برآمد ہوتے ہیں. آپ کے یہاں میٹر ریڈر کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو اگر آپ مخلص ہیں تو پاکستان کے قرضے کسی قسم کا معنی نہیں رکھتے، یہ 1 گو میں اتارے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ہی اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی بل پیش کرے اپوزیشن ہمیشہ مخالف ہوتی ہے ماں سوائے ایک بل کے، اور وہ یہ ہے ان کی اپنی مراعات میں اضافہ. بالکل ٹھیک.
ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح پہلے حکمرانوں نے اس کے خلاف عدالتوں میں اسٹے لیا تو اب یہ اسلامی جو احکامات ہیں ان کو بالکل ایسے اڑا دے جس طرح کمال پاشا نے, مصطفیٰ کمال نے ترکی سے اڑایا, پھر عیسائی مفکرین جو ہیں انہوں نے اپنے مذہب کے خود ہی بہت سارے احکامات اپنے قوانین میں سے اڑا دیا تھا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کی بات کو لیتے ہوئے اور اپنے جواب کو پہلے جواب سے گھیرا لگاتے ہوئے بات کروں گا تاکہ دونوں چیزیں مل جائیں. بات ہم کر رہے تھے کہ نظام کی صف کیسے لپیٹ دی جائے. نظام خود کوئی آٹو سسٹم تو نہیں ہے نا, نظام کو چلانے والا تو بندہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر تو گالی تو پھر بندے کو ہی پڑتی ہے نا. میں وہی بات کر رہا ہوں, نہیں گالی بندے کو پڑتی ہے لیکن نظام لایا کون؟ وہ بھی لایا نا, لیکن خود نظام کو تو آپ پلید کہیں نا, نجس ہے. لوٹے میں اگر کسی نے گندگی ڈالی ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح جس نے ڈالنے والا, لیکن خود لوٹے کو بھی تو کہنا یار یہ نجس ہے, وہ بھی تو نجس ہے نا, فلش سسٹم ہے پورا, ٹھیک ہے. اور اس فلش سسٹم کے اندر ساری نجاست خفیہ جو ہاتھ ڈالتا ہے اس کو تو سب سے پہلے پکڑو نا. بالکل ٹھیک. تو ہم اپنے اس اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ نظام کی صف لپیٹے گا کون, اسی سے سارے سوالات حل ہوتے ہیں. افراد لپیٹتے ہیں, افراد کے اندر تبدیلی آتی ہے تو نظام میں تبدیلی آتی ہے. پھر خفیہ ہاتھ اس نظام کے اوپر کارگر نہیں ہوتا. پھر امیر المؤمنین ایک سویلین ہے, وہ جرنیل کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, وہ سرنڈر ہو کے اپنی سپہ سالاری سے سبکدوش ہو جاتا ہے. پھر طاقت کی نہیں چلتی, کردار کی چلتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جب افراد پیدا ہوتے ہیں نا تو وہاں جو فیصلہ کن طاقت ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے. اور جب افراد غائب ہو جاتے ہیں اور بد کردار آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہو گئے وہ نگینے لوگ ہے نا, ایک بڑا خاک میں مل گئے نگینے لوگ, حکمران بن گئے کمینے لوگ. جب کمینے اوپر آتے ہیں نا ان کو پھر چلایا جاتا ہے, ان پر طاقت اثر انداز ہوتی ہے. طاقت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کردار کو ڈیولپ کیا جائے. اور آخری آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا نا کہ بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت پر فائز کر دیا جائے تو اس نظام سے نکالنا تھا نا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ جس قوم کو کمزور اور ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے ہم اس کو دنیا کی امامت پر فائز کر دیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. پھر ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہوئی؟ فرعون کے وائٹ ہاؤس میں ہوئی. جو قتل کر رہا تھا وہیں اس کی پیدائش ہوئی. پھر وہ قیادت کھڑی ہوئی. اس قیادت نے پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالا اور اس پورے نظام کی صف لپیٹ دی. آج آپ ترکی کی مثال دیں یا کہیں کی مثال دیں, جب تک آپ کے اندر سے قیادت نہیں اٹھے گی اور وہ باکردار نہیں ہوگی تب تک آپ تبدیلی نہیں لا سکتے, جتنے مرضی آپ نعرے لگا لیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی ہم نے اس ملک کو گروی رکھ دیا تھا, تو اب اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کام بھی چلانا ہے, ضروری بھی ہے, پھر ظاہر سی بات ہے قرضے تو لینے ہی لینے تھے. اب کوئی اور سسٹم نہیں تھا, انگریز سسٹم ہی تھا, سودی نظام تھا, تو پھر ہم نے سودی قرضے بھی لیے. لیکن ان سودی قرضوں کا اثر کیا ہوا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا. یہ ایک ایسی تھنکنگ ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بند کر دیں گے. آپ کہیں گے کہ اس وقت اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا, لہٰذا ہمیں سود کھانا تھا, حرام کھانا تھا, اللہ سے جنگ کرنی تھی, تو اللہ نے ہمارے لیے اور تمام راستے بند کر دیے گئے تھے. یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا ہے. اصل میں یوں کہیں کہ اس وقت لوگوں کو کچھ اور نہیں سوجا, ان سے مسٹیک ہو گئی, انہوں نے یہ اڈاپٹ کر لیا, تو اب اس سے نکلنا کیسے؟ بالکل ٹھیک. میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ انہیں ان پڑھوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا, تو ایک ان پڑھ سے جھنڈا کون لہرواتا ہے اور اس سے اپنا جنازہ کون پڑھواتا ہے؟ اب آپ کو ایک بات نہیں, اب یہی اسی کا بھی جواب دیتا ہوں. جھنڈا لہرانے سے مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے لالی پاپ. مجھے اس چیز سے نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک علامت ضرور ہے کہ علماء دیوبند نے کردار ادا کیا. آپ نے یہی کرنا تھا. جھنڈا ایک بھائی نے, ایک نے مغربی پاکستان میں, دوسرے نے مشرقی پاکستان میں, پارلیمنٹ میں کوئی اور بیٹھا. میں کہتا ایک جھنڈا بھی نہ لہراتے, جنازہ بھی نہ پڑھاتے, لیکن جو جس بنیاد پر انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی اس کو لایا جاتا. اس کو تو لایا نہیں گیا, ان سے ملاقاتیں نہیں کی. بڑی بڑی باتیں چھوڑیں, ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کی موت بھی تبھی نہیں تھی. ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو ان پڑھ ڈکلیئر کیا گیا تھا. مجھے اس سے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے گھر 4 مرتبہ میرے ہوش میں چور یا ڈاکو آئے. تو آپ کو پتہ ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہوتا چور کے ڈاکو پکڑنا.
ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، تو یہ میری ہی ذمہ داری تھی. وہ چاروں مرتبہ ان چوروں کے ڈاکوؤں کو پکڑ کے میں نے ہی پولیس کے حوالے کیا. تو ان میں سے ایک کو جب میں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا، اس کے بعد عدالت میں میرا بیان ہونا تھا. جب میں بیان دینے کے لیے گیا تو جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرا اس وقت مارشل آرٹس کراٹے کے ٹریننگ سینٹرز تھے جہاں میں مارشل آرٹس کی ٹریننگ دیتا تھا. تو میں نے بڑے فخر سے کہا کہ ایک تو میں نے مسلح چور پکڑا ہے، اس کا اسلحہ بھی میں نے چھینا ہے. تو اب اس نے مجھ سے پوچھے تو بتاؤں، تو میں نے کہا جی کہ میرے مارشل آرٹس ٹریننگ سینٹر ہے، میں کراٹے کی ٹریننگ دیتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا. اس کے بعد اس نے وہ لکھ لیا آگے جو بھی لکھنا تھا، میرا بیان وغیرہ ہو گیا. اس کے بعد کاپی مجھے دی گئی تو میرے نام کے آگے لکھا ہوا تھا محمد عارف صدیقی پیشہ مزدوری. اچھا پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی مزدوری کر رہا ہے، میں بھی مزدوری کر رہا ہوں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ میں بھی ان کے نزدیک ایک ان پڑھ مزدور تھا جو لڑنے بھڑنے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اسلحہ چھینتا ہے، جو کہ پڑھے لکھے کا کام تو نہیں ہے نا. تو ان کے نزدیک میں بھی ایک مزدور ہی تھا. یہ چھوٹی سی بات میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جی آپ بات کر لیں پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے کہا نا جی جنازہ کس نے جھنڈا کس نے لہرایا؟ یہ جھنڈا لہرانے کی پالیسی آج تک قائم ہے. وزیر مذہبی امور، آپ نے کبھی سنا ہے وزیر جمہوری امور؟ کیوں نہیں سنا؟ اس لیے نہیں سنا کہ نظام جمہوری ہے، لہٰذا ہر وزارت میں جمہوری نظام پنپا ہوا ہے. لیکن جمہوریت خود ایک مذہب ہے نا. وہ ایک الگ چیز ہے. ہم جس رخ پہ بات کر رہے ہیں جس رخ پہ ہمارے بعض دانشور نے اس کو اسلامی جمہوریت بنانے کی کوشش کی، وہ ناکام ہوئے، لیکن اس کے اثرات بڑے بھیانک ہیں آج تک، کیونکہ بہت کئی مولویوں نے اس پر کتابیں لکھ ڈالی جمہوریت کے اوپر، اسی سے نظام اسلام آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے احمق اور کھوتے میں نے کبھی نہیں دیکھے. خیر آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ نے کہا نا جی جھنڈے لہرانا، یہ جھنڈے لہرانے کی روایت آج بھی ہے. یہ لالی پاپ دینے کی روایت آج بھی. کسی کو نائب وزیر اعظم بنا دو، بے اختیار کرسی پر پروٹوکول تو مل جائے گا. کسی کو کیا کہتے ہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دو، پروٹوکول تو مل جائے گا. اور کسی کو وزیر مذہبی امور بنا دو. آپ نے سنا ہے تک وزیر جمہوری امور؟ بھائی جمہوری دور ہے نا، وزیر جمہوری امور بناؤ تاکہ نگرانی ہو سکے. وزیر مذہبی امور کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اور مذہب نہیں ہے، صرف اسی وزارت کے آسے پاسے آلے دوالے، بلکہ آلے دوالے زیادہ مناسب ہے. آلے دوالے تھوڑا سا وہ ہے کہ حج کا کوٹا کیا ہے، فلاں کوٹا کیا ہے، مفت حج کس کو کرانا ہے، سعودی سفیر سے مل کر جو 60-70 افراد کا کوٹا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. بس یہ لالی پاپ آج بھی ہے بھائی. اس وقت جھنڈے لہرانے کا لالی پاپ تھا، آج وزیر مذہبی امور چند ایک دو وزارتیں دینے کا لالی پاپ. اختیارات نشتہ. بالکل ٹھیک. میں آپ کے سوال کی طرف واپس آتا ہوں. جو آپ کا سوال تھا بیچ میں ہم آگے چلے گئے. آپ نے پوچھا تھا کہ اب اس کے قرضے لے لیا، اب آگے کرنا کیا ہے. تو وہی بات کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے اگر غلط فیصلہ کر لیا تو جتنی جلدی اس فیصلے سے مڑیں گے اتنا کم سفر کرنا پڑے گا. جتنی تاخیر کرتے جائیں گے آپ کو اتنی بڑی قربانی، اتنی سخت جد و جہد بھی کرنی پڑے گی. تو اب دیکھیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے ربا کے خلاف جب پہلا فیصلہ دیا تھا، اگر آپ فیکٹس کے اوپر جائیں تو اس وقت قومی قرضہ 8.25 کھرب روپے تھا. 825 ارب روپے 8.25 کھرب روپے تھا، اور اب 400 کھرب روپے سے بڑھ چکا ہے. کہاں 8 کھرب اور کہاں 400 کھرب. آپ اندازہ کریں کتنا فرق آ گیا لیٹ ہونے کی وجہ سے. آپ نے یہ 31 سال 30 سال نکالے تو وہ 8 کھرب سے 400 کھرب روپے چلا گیا. اور اس وقت پہلے ٹوٹل کھرب قرضہ 8.25 کھرب تھا، اس وقت پاکستانی صرف سود کی ادائیگیوں پر 30 کھرب روپے سالانہ ادا کرتے ہیں. ٹوٹل قرضہ 8.25 کھرب تھا اور آج صرف سود کی مد میں ہم 30 کھرب ڈالر سالانہ دے رہے ہیں. اور یہ رقم آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا کہ پاکستان کی ٹیکسوں کی آمدنی کا نصف سے بھی زیادہ ہے. یعنی پاکستانی بجٹ کا نصف سے زیادہ سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. یہ سود آپ کی نسلیں گروی رکھوا دے گا. یہ سود آپ تو گئے سو گئے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی تباہ کر دے گا. اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس جنگ میں جیت جائیں. اس سود کی جنگ کے حوالے سے ایک مجھے پتا ہے کہ ہم پروگرام بھی لمبا کر بیٹھے ہیں، آپ لوگ ایڈٹ کرنا ہو کر لیجئے گا. مفتی صاحب نے ایک فقرہ مجھے چائے پیتے ہوئے کہا تھا، وہ فقرہ میں انہی کی زبانی دوبارہ کہلوانا چاہوں گا. یہ آئے ہیں تو گرمی بہت لگ رہی تھی انہوں نے سود کی گاڑیوں اور ٹیمپریچر کے حوالے سے ایک بات کی تھی. میں اپنی گفتگو کو ان کے فقرے پہ ختم کرنا چاہوں گا. سر وہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. دیکھیں سود کی مکروہات میں سے اور مکروہ اور بھیانک نتائج میں سے ایک یہ ہے. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پاکستانی بینکوں نے سود پہ گاڑیاں باہر نکال دی. جو موٹر سائیکل لے سکتا تھا وہ گاڑی پہ آ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، نہیں جو گدھا گاڑی پہ تھا وہ گاڑی پہ آ گیا. یہ بالکل بہت اچھا، آئندہ میں اسی لفظ کو یوز کروں گا. جو کھوتی ریڑھی پہ تھا، جو گدھا گاڑی پہ تھا، وہ گاڑی پہ آ گیا. ٹھیک ہے. اب حکمرانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بینک تو سود پر گاڑیاں باہر لے آئے، کیا ہماری سڑکیں اس کے لیے کافی ہیں؟ ٹھیک. یعنی جس کے گھر باہر موٹر سائیکل کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، آج اس کے گھر کے باہر گاڑی ہے.
اسی مال روڈ پہ دیکھیں کتنی ناکام ٹریفک ہے، اور اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، لال بتی۔ اس سے بڑی ناکامی ہماری اور کیا ہوگی؟ اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم اس حوالے سے ناکام ہو گئے کہ اب پورا ترقیاتی جو ہمارا فنڈ ہے وہ سڑکوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے صرف سود کی گاڑیاں باہر نکالی تو پاکستان کا جو تمام ترقیاتی فنڈ ہے، مالیاتی اداروں کی شرائط اپنی جگہ، وہ صرف مٹی، ریت، اینٹ، گارا، پتھر، تارکول اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، یعنی کتنی تیزی سے اس ملک کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اور اس ٹمپریچر بڑھنے میں بہت بڑا کردار آپ کی گاڑیوں کا ہے کہ نہیں؟ اور گاڑیوں میں سے اکثریت گاڑیاں کس پر ہیں؟ سود پہ ہیں۔ تو سود کا اثر تو ہمارے یعنی وجود کے اندر، ہماری آلودگی کے اندر، ہمارے ٹمپریچر تک کے اوپر سود کا اثر ہے۔ یہ وہ اثر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو روحانی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس سے ہمارے شعور کو زنگ لگ رہا ہے۔ ہماری قیادت پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ قیادت پیدا ہونے کے لیے بھی کوئی صورتحال سچویشن ہوتی ہے۔ آپ انکوبیٹر میں بھی کچھ چیز رکھتے ہیں نا، تو اس کو خاص ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں تو پھر انڈے ٹوٹتے ہیں اور اس اندر سے بچے نکلتے ہیں۔ تو آپ اس ٹمپریچر پر ملک کو لانے نہیں دے رہے جس ٹمپریچر پر اس ملک کی قیادت جنم لے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں قیادت مرے۔ ایک کوشش فرعون نے کی تھی، قیادت مرے، لیکن اللہ نے اس کی کوشش کو برباد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش وائٹ ہاؤس میں کی۔ اللہ ایک حد تک مہلت دیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے مرد قلندر چند فقیر ہیں، چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ جو چند ہے نا، یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ ان چند قربانیوں کے اوپر اللہ اتنا ترس کھائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بزور بازو ٹمپریچر برابر کر کے اس ملک کی قیادت کو پیدا کریں گے۔ لیکن ہم نے پیدا کرنے کا کوئی چانس نہیں چھوڑا۔ ہم نے اس ملک کا ٹمپریچر ایسا بنایا ہوا ہے کہ یہاں سود سے نجات دینے والی قیادت اور دنیا کی امامت پر فائز کرنے والی قیادت پیدا ہی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب آپ کا، ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا سود کے حوالے سے آج کا پروگرام۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔